बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाज़रीन, 4 मई दोपहर 12:15 बजे शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी नैब के दफ्तर में दाखिल होती है। और केस क्या था? केस था आमदन से ज़ायद असासों का और मनी लॉन्ड्रिंग का। ज़ाहिर है उन पे ये संगीन नोयत के इल्ज़ामात है। ये भी याद रहे नाज़रीन कि शहबाज शरीफ साहब जब से लंदन से वापस आए हैं उसके बाद नैब ने तीसरा हाज़िरी का जब तीसरा समन उनको भेजा है तो तीसरे समन पे तीसरी बार बुलावे पे वो पहली बार नैब में पेश हुए 4 मई 2020 को। लेकिन शहबाज शरीफ के गाड़ी से उतरने से पहले, यानी जैसे ही नैब के दफ्तर में शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी दाखिल होती है तो उससे पहले नैब में खुसूसी एहतमाम किया जाता है और जिस इन्वेस्टिगेशन रूम में शहबाज शरीफ साहब को बिठाना मकसूद था वहाँ पहले सबसे पहले जो है वो एंटी कोरोना स्प्रे किया जाता है। इसके अलावा जो नैब की जो टीम है वो जब सामने आती है तो उनके चेहरों पे मास्क लगे होते हैं, हाथों पे ग्लव्स और दस्ताने होते हैं। खैर, शहबाज शरीफ साहब जिस कुर्सी पे बैठते हैं उस कुर्सी के सामने जो टेबल है उस पर खुसूसी तौर पे सैनिटाइजर्स भी मौजूद थे और टिश्यू का डब्बा भी रखा हुआ था। चुनांचे जैसे ही शहबाज शरीफ साहब, ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब जैसे बैठने की कोशिश करते हैं जिस चेयर पे उन्होंने बैठना होता है तो उनके जो ज़ाती मुलाजिम है शहबाज शरीफ साहब के, वो दौड़े दौड़े आते हैं और उनकी कुर्सी पे भी वो एंटी कोरोना स्प्रे करते हैं और टेबल का वो हिस्सा जिस पे शहबाज शरीफ साहब ने हाथ रखने थे अपने, ज़ाहिर है वो बात करते हुए आप लोगों को पता है ना कि हाथ बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, हाथों को बहुत ज़्यादा हरकत देते हैं। तो उस हिस्से पे, इस ख़ास स्पेसिफिक हिस्से पे भी जो है ना उनके ज़ाती मुलाजिम ने क्या किया? एंटी कोरोना स्प्रे किया। अच्छा, अब जब शहबाज शरीफ साहब की आप देख लें कि किस कदर तो उसको एहतशाम के साथ उनको बुलाया जाता है और किस कदर आओ भगत की जाती है उनकी, तो उससे भी ये चीज़ें जब इंसान सुनता है तो फ़ौरन डॉक्टर फुरकान साहब की याद आ जाती है कि जो पूरे 2-3 घंटे मुसलसल एक एक हस्पताल का दरवाज़ा खटखटाते रहे। उनकी जो वालदा है वो सदमे से नडाल थी, 4 बेटियां साथ मौजूद थी। इमरजेंसी जो मिनिस्टर्स वगैरह थे उनको फ़ोन करते रहे लेकिन किसी भी जगह उन्हें जो है ना वो इलाज की सहूलत, वेंटिलेटर वगैरह मौजूद नहीं मिल सके। तो वो शख्स जो लोगों की ज़िंदगियां बचाता है वो, यानी कि यूँ समझ लें कि दर दर की टोकरे खाता हुआ वो इस दारे फ़ानी से रुखसत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब की जो चेयर है, जो कुर्सी है, उस पर भी एंटी कोरोना स्प्रे कर दिया जाता है, बल्कि टेबल के जिस हिस्से पे उन्होंने हाथ रखना हो उस पर भी खुसूसी तौर पे स्प्रे कर दिया जाता है। और एक नाज़रीन आपको याद होगा कि एक प्रोफेसर थे जो नैब के कस्टडी में थे, मियाँ जावेद आई थिंक इस तरह का कोई नाम था, तो वो उनकी दौरान हरासत जो है वो उनको हार्ट अटैक हो जाता है, वफ़ात हो जाती है। तो वो हथकड़ियाँ उसके बावजूद भी जब तक कागज़ी कार्रवाई नहीं मुकम्मल होती तो उनकी हथकड़ियाँ उनकी लाश के साथ लगी हुई होती हैं। और यहाँ पे आप देखें कि कैसे उनके दाखिले से पहले इन्वेस्टिगेशन रूम में और चेयर्स किन फासले पे रखी जाती है, कैसे उनकी कुर्सी पे ज़ाती मुलाजिम को इजाज़त दी जाती है कि आप एंटी कोरोना स्प्रे करें। तो ये मनाजिर देख के डेफिनेटली ये एहसास ज़रूर दिल में जागुज़ीर होता है कि एक नहीं 2 कवानीन इस मुल्क में बिल्कुल जो है ना वो राइज हैं और इनको ज़ाहिर है ख़त्म करना भी हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है और हुकूमत ने ही इसी मैंडेट के साथ आई थी होप, और इंशाल्लाह इमरान खान साहब उसके लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे और 5 साल तक देखते हैं कि क्या होता है। खैर, बात कहाँ से कहाँ निकल गई। शहबाज शरीफ साहब हमेशा जलसों में एक ही बात बड़ा बुलंद और अंदाज से करते हैं, ठीक है, और बड़ा चहचहाते हुए यानी चिंगारते हुए ये बात करते हैं कि एक धेले की करप्शन भी अगर साबित हो गई तो मैं जो है वो सियासत छोड़ दूंगा, मैं हमेशा के लिए सियासत से तायब हो जाऊंगा, मेरा नाम बदल दें। इस तरह के ज़ाहिर है वो जुमले अक्सर दोहराते रहते हैं। तो मेरा मकसद भी यही था। चुनांचे शहबाज शरीफ साहब जब नैब में पेश होते हैं तो वहाँ पे जो उनकी पेशी के दौरान जो है वो 2 घंटे 10 मिनट की पेशी होती है और 44 के करीब उनसे सवाल
پوچھے جاتے ہیں۔ اب سوالوں کے چند نمونے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کو جس طرح پاناما جے آئی ٹی کی تشکیل ہوئی تھی نا، تو جے آئی ٹی ریٹرنز آپ کو لگے گا دوبارہ۔ اچھا، پہلا سوال ان سے یہ پوچھا جاتا ہے، یعنی کہ سوال تو 44 پوچھے جاتے ہیں لیکن نمونے کے چند سوال ہیں، اور اس پہ ایک معروف قلم نگار نے جو ہے نا یہ آرٹیکل بھی لکھا ہے، اور بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل انہوں نے لکھا ہے کہ شہباز شریف سے کیا کیا سوال پوچھے گئے اور کس طرح ان کی آؤ بھگت کی گئی۔ خیر، آپ کے بچوں اہل خانہ کے اثاثے اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ شہباز شریف صاحب سے پوچھا گیا، جواب ملا، میں اپنی اولاد اہل خانہ کا ذمہ دار نہیں ہوں، جو کچھ ان سے متعلق وہ انہی سے پوچھے۔ یہ مناظر ہم نے سنا ہے، ٹھیک ہے، علماء کی زبانی، کہ یہ قیامت کے دن ہوں گے کہ جب بیٹا باپ سے اظہار لا تعلق ہی کرے گا، کہ ٹھیک ہے، کہ والد کہے گا کہ میں اپنے بیٹوں کے جو ہے نا اثاثوں کا یا ان کا ذمہ دار ہی نہیں ہوں، جو سوالات ان سے متعلقہ ہے وہ آپ ان سے پوچھیں۔ تو یہ قیامت کے دن ہی یہ مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے نا جے آئی ٹی جب تشکیل پائی تھی، اس میں بھی ان باپ بیٹوں نے ایسے ہی جواب دیے تھے، اور اس کیس کو بہت زیادہ الجھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ باپ سے پوچھے، بیٹے سے پوچھے، ایک جواب دیتا ہے، دوسرا جواب دیتا ہے۔ حسین نواز کہتے ہیں میں نے حسن نواز سے قرضہ لیا تھا، حسن نواز کہتے ہیں مجھ سے حسین نواز نے قرضہ نہیں لیا۔ تو پھر عجیب قسم کے ایک بیانات تھے۔ خیر، پہلے جواب نے یہی دے، ٹھیک ہے۔ تو نیب ٹیم نے کہا کہ بچے رہنے دیں، آپ کی بیگمات تو گھریلو خواتین، ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، تو آپ بتائیں کہ آپ کے زیر کفالت ان کے پاس دولت کہاں سے آئی؟ جواب ملا، میں ان کا ذمہ دار نہیں، جو کچھ ان سے متعلق ہے وہ انہی سے ہی پوچھا جائے۔ اچھا، نیب کی ٹیم کے ایک رکن نے کہا، جس بلٹ پروف گاڑی میں، یعنی کہ تیسرا سوال ہے، بلٹ پروف لینڈ کروزر پر آپ آئے، ٹھیک ہے، یہ شریف فیڈز مطلب آپ کے بچوں کے نام پہ رجسٹرڈ ہے۔ تو شہباز شریف نے سوال مکمل ہونے سے پہلے ہی بات کاٹ کر بولے، تو کیا میں اپنی بچوں کی گاڑی استعمال نہیں کر سکتا؟ تو نیب کی ٹیم نے کہا کہ آپ کر سکتے ہیں، ایسے ہی جیسے آپ بچوں کی گاڑی استعمال کر رہے ہیں، ایسے ہی آپ ان کی جائیداد اور دولت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی جو سوال ان سے متعلق ہیں، ان کے پاس جائیدادیں کہاں سے آئی، وہ ان سے پوچھا جائے، لیکن گاڑی جو ان کے نام پہ رجسٹرڈ ہے اس میں آپ تشریف لا رہے ہیں نیب کے دفتر میں۔ اچھا، تو پھر اس سے آگے یہ ہے کہ شہباز شریف سے ایک اور سوال پوچھا گیا کہ آپ کے نام پہ جائیدادیں اثاثے یہاں یہ کہاں سے آئے؟ تو جواب دیا، مجھے وراثت میں ملے۔ تو اس کے بعد نیب کی ٹیم نے ناظرین ہاؤس آف شریف کا وراثت معاہدہ شہباز شریف کے سامنے رکھا، پیش کیا، اور اس حساب سے تو 2009 میں شہباز شریف کے حصے میں صرف رمضان شوگر مل آئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جو نیب نے ہاؤس آف شریف کا جو معاہدہ تھا، اور اس معاہدے کے تحت شہباز شریف کے حصے میں صرف جو رمضان شوگر مل آئی تھی، تو شہباز شریف صاحب جب وہ معاہدہ دیکھے تو بڑے چونک گئے کہ یہ معاہدہ بھی نیب کی ٹیم کے پاس موجود ہے، اس میں تو واقعی تہلکہ خیز انکشافات موجود تھے۔ تو شہباز شریف پہلے بولے کہ آپ کے پاس بھی یہ معاہدہ موجود ہے، لیکن پھر خیر ان کو اس طرح ہی ٹرخا دیا کہ جی میں اگلی پیشی پہ اس کا تفصیلی جواب دے سکوں گا اور ریکارڈ دے کے دے سکوں گا، اس طرح میں ہوا میں تیر نہیں چلا سکتا۔ تو اب نیب ٹیم نے پوچھا، خیر آگے چلیں، کہ لندن میں آپ کے پاس 4 فلیٹ تھے، 2 بیچ دیے، اب 2 اب بھی ہیں، یہ چاروں فلیٹس خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ ٹھیک ہے۔ تو شہباز شریف کا جواب تھا، بینکوں اور دوستوں سے قرضہ لیا، بینکوں اور دوستوں سے قرضہ لیا گیا۔ تو نیب ٹیم نے پوچھا، بینکوں سے ادھار لینے کا ریکارڈ وہ کہاں پہ ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بینکوں اور دوستوں سے قرضہ لیا۔ تو شہباز شریف بولے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اب یہ انٹرسٹنگ ہے، برطانیہ میں کرونا قیامت آئی ہوئی ہے، یعنی وہاں پہ کرونا وائرس ہے، سب ادارے بند، آپ ریکارڈ مانگ رہے ہیں، یعنی کرونا وائرس کی وجہ سے ادارے تمام بند اور ریکارڈ غائب ہے، ٹھیک ہے۔ نیب ٹیم نے کہا، آپ کرونا سے پہلے بھی لندن ریکارڈ لینے گئے تھے تو آپ نہیں لا سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ بہرحال کرونا وائرس کی وجہ سے میں ریکارڈ لانے سے فی الحال معذور ہوں۔ یعنی اب آپ یہ بتائیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ان کا ریکارڈ ہی غائب ہو گیا جناب، کہ اتنی بڑی جائیدادیں ان لوگوں نے خریدی ہے،
اتنی بڑی جائیدادیں، فلیٹس بنائے ہیں، کیا کیا محل کھڑے کیے ہیں باہر، اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جی کرونا قیامت آئی ہوئی اور آپ کو ریکارڈ کی پڑی، اور ریکارڈ کہاں کرونا کے دنوں میں ہمیں مل سکتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ مطلب ہے کہ جو شخص جو کہہ رہے ہیں کہ ایک دھیلے کی کرپشن بھی نہیں کی ہے، اور وہاں پہ جا کے یہ کس قسم کے جوابات دیتے ہیں، اور یہ کس قدر مضحکہ خیز جواب ہے کہ کرونا قیامت کی وجہ سے مجھے نہیں پتا کہ جی وہ ریکارڈ ابھی مل نہیں رہا، وہ پھر دیکھی جائے گی جب جاؤں گا دوبارہ اور کرونا ختم ہوگا۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے شہباز شریف صاحب کے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ بس ایک چند لمحوں کے خدا نخواستہ مہمان ہیں۔ میں خدا نخواستہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کی موت کی بدعا نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ اگر ایک دن میں وہ لندن نہ پہنچے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پہ جب چلے گئے تو یہ کہا کہ وہ جو کرونا جو نواز شریف صاحب کو بیماریاں تھیں وہ کرونا وائرس کی وجہ سے سٹاک پہ لگ گئی ہے، وہ کرٹیکل بیماروں نے احتجاج کر دیا ہے، سٹرائک آ گئی ہے ان میں بھی کہ جب تک کرونا وائرس ختم نہیں ہو جاتا ہم آگے نہ بڑھنے کا معاہدہ کرتے ہیں، اور کرونا وائرس ختم ہو جانے کے بعد نواز شریف صاحب کا علاج شروع ہوگا۔ وہ انہوں نے یہی کہا تھا نا، اتنے کرٹیکل مریض تھے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ کرونا کے بعد ان کا علاج شروع ہوگا۔ تو دیٹ مینس کی بیماریوں نے مصالحت کر لی ہے کہ ہم فی الحال آگے نہیں بڑھتے، کرونا تک رک جاتے ہیں۔ ایسے ہی شہباز شریف صاحب نے یہ جواب دے کے سب کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ پہلے ریکارڈ جلانے کے واقعات ہوتے تھے، اب اس قسم کے واقعات شروع ہو گئے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے بھی ریکارڈ غائب ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ ریاستی اداروں کے ساتھ ناظرین ایک مذاق ہے، اور یہ غریب آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ غریب آدمی تو نوٹس دیکھتے ہی، جیسے وہ پروفیسر میاں جاوید ہے یا کوئی اس طرح کا نام تھا، اس کی میں مثال دے رہا ہوں کہ ان کو اپنی عزت کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگ مذاق جا کے کرتے ہیں کہ جی میں بچوں کی جائیدادوں کے ساتھ کیا تعلق، اور بچوں کی گاڑی استعمال کرتے ہوئے اندر آتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک مذاق بنایا ہوا ہے احتساب کو، قانون کو، اور سب چیزوں کو۔ میں اب اس پہ کیا بات کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، میں بھی کیونکہ غریب آدمی ہوں زیادہ، اس لیے اس پہ بات نہیں کر سکتا، کھل کے بات نہیں کر سکتا۔ جتنی کرنی تھی میں نے کر لی۔ ناظرین آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی۔ آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، اور پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔